यस्सु मसीह के नाम के वसीला से हम दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा कर, आज की इस स्पेशल प्रोग्राम के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है और तू सबको जानता है, तू सबके नाम जानता है और तू जानता है कि इस दुनिया में हम तेरे काम के लिए क्या कुछ चीज़ों का सामना करते हैं। खुदावंद, हम दुआ करते हैं इस दुनिया में जितनी चीज़ें हमारे खिलाफ हमारे मुखालिफ हैं, तू उनको हमारी ज़िंदगियों से दूर कर यस्सु मसीह के नाम के वसीले, और तू आज तमाम जिंदगियों को छुएगा और तू हर एक को पाक साफ करेगा। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ तू अपने लोगों को कुव्वत दे आज की रात यस्सु मसीह के नाम के वसीला से, और तमाम कमजोरियों को मैं यस्सु मसीह के नाम के वसीला हुक्म करता हूँ दूर चली जाए, और तमाम नातवानाइयाँ मैं यस्सु मसीह के नाम के वसीला से हुक्म देता हूँ कि दूर चलो, और जितनी हमारी खिदमत में को मुतासिर करती हैं तमाम जिंदगियों से दूर चली जाएं यस्सु मसीह के नाम ही। हम कुव्वत के साथ खुदावंद के नाम में उठें और एक कुव्वत, खुदावंद की कुव्वत के साथ, और खुदावंद के कारनामे कर सकें खुदावंद की कुव्वत के साथ आज। या खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि तू आज हमारी मदद कर कि हम तुझे समझ सकें, हम तेरे कलाम को जो आज तू हमें समझाना चाहता है हम उसे समझ सकें और तमाम जिंदगियों में तेरी कुव्वत आए। यस्सु मसीह के नाम के वसीला से हम दुआ करते हैं। बड़ी मेहर शुक्रिया, आप बैठ सकते हैं। आज तुम्हारे को दोबारा मैंने देखा है इस बायलसा स्टेट के अंदर। मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने आपको दोबारा देखा यहाँ पर आपके इस इलाके में आकर। और जो लोग बाहर हैं, मैं दुआ करता हूँ कि मैं वहाँ पर आऊँ उनके पास। और मैं नहीं समझता कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मैं नहीं समझता कि मैं खुदावंद का कलाम सुनाने से रिटायर हो जाऊं, लेकिन हो सकता है कि मेरे पास और ज़्यादा वक्त हो, मैं आप लोगों के पास आऊं और एक एक करके सबसे हाथ मिलाऊं, और मैं आपकी ज़िंदगी में खुदावंद की तरफ से कुछ नेमतें लाऊं यस्सु मसीह के नाम के वसीला से। आप अपने साथ बैठे हुए से आप कहें कि खुदावंद की तरफ से कुछ अच्छा आपके लिए आने वाला है। बहुत मेहरबानी आपका। अभी हम थोड़ा संजीदा होंगे और हम सीरियस होकर, और कोई आदमी आगे पीछे उछल कूद नहीं करेगा, और आप आगे जो बैठे हुए हैं उनसे बात। आज जो हम मीटिंग में यहाँ पर आए हैं और इस वक्त जिस मीटिंग में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो आप लोगों के मैं दरमियान मौजूद हूँ, ये लीडरशिप मीटिंग है और यहाँ पर ये हम मीटिंग कर रहे हैं, ये तकरीबन तमाम दुनिया में भेजी जाएगी और आपके चेहरे वहां पर नजर आएंगे। हम देखेंगे रोमियो 12 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपना बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। ये दो आयत जो हम पढ़ रहे हैं आज खुदावंद के कलाम, ये हमें कुछ बता रही हैं ईमानदारों के बारे में और मिनिस्टरों के बारे में और खुदावंद के फर्जंदों के बारे में जो खुदावंद के काम करते हैं, खुदावंद के अंगुरस्तान में काम करते हैं। और खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है कि ऐ मेरे भाइयों, इसलिए का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? इसलिए कि ये पहले बाब से लेकर यहां तक जो है वो हमें बता रहा है, दुनिया के बारे में हमें बताता है, दुनिया के किरदार के बारे में बता रहा है, हमें उसमें बदी के बारे में बताता है और उस पर जो सजा हो चुकी हुई है उसके बारे में बता रहा है। और ये एक आयत करके जो है हमें बता रहा है, पहले बाब से लेकर और 11वें बाब तक। और कहता है कि देखो, ये दुनिया जिसके पीछे हम चल रहे हैं, और ये जो दुनिया है, ये दुनिया जो है ये सजा याफ्ता है। और दूसरी आयत में वो कहता है हमें इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो। आप देखें, ये इस दुनिया के बारे में कहता है और आखिर में आगे हमें यहाँ पे कह रहा है कि इसलिए कि इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो। और फिर वो हमें कहता है, और फिर हमें इसलिए तुम इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो, पहली बात।
پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ نالائق ہے، نالائق دنیا ہے. ہم دیکھتے ہیں رومیو پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور جس طرح اپنوں نے خدا کو جاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں. وہ کہتا ہے کہ دنیا نالائق ہے، اس لیے اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو. دوسرے باب میں لکھتا ہے، دوسرے باب میں وہ کہتا ہے کہ دنیا ریاکار ہے. دوسرے باب میں ہم کہتا ہے کہ دنیا ریاکار ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ کیا، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں کرتے اور غلط کام کی طرف چلے جاتے، اور دوسروں پر بہت جلدی الزام لگا دیتے ہیں لیکن اپنے کو نہیں پرکھتے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ریاکار ہے، اس لیے تم اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو. اور دوسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، پس اے الزام لگانے والے، تو کیوں نہ ہو تیرے پاس کوئی تو کیوں نہ ہو تیرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اس کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، اسی لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ دنیا ریاکار ہے. اور پہلے باب میں وہ کہتا ہے کہ دنیا جو ہے نالائق ہے، اور دوسرے باب میں وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا جو ہے ریاکار ہے. تیسری بات جو ہے، دنیا پر سزا ہو چکی ہے، دنیا سزاوار ہے. یہ کہتا ہے ایمانداروں، میں نہیں چاہتا کہ تم اس دنیا کے جیسے سزا اٹھاؤ، اس دنیا میں شامل ہو کر سزا اٹھاؤ، اس لیے تم اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو. دیکھیں تیسرا باب اور اس کی 19ویں آیت، رومیو تیسرا باب اور اس کی 19ویں آیت. اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے. وہ کہتا ہے کہ جو دنیا جو ہے وہ سزاوار ہے، دنیا جو ہے وہ نالائق ہے، دنیا جو ہے ریاکار ہے. اور چوتھے باب میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا کے لوگ ہیں یہ بدکار ہیں، بلکہ یہ غضب کے تحت ہیں. خدا کا غضب اس دنیا پر ہے، اور دنیا جو ہے غضب کے تحت ہے. اور تمہیں نہیں چاہیے کہ تم خداوند کے غضب اور خداوند کے غصہ تمہارے اوپر بھی ہو. اس لیے وہ کہتا ہے رومیو 4 باب اور اس کی 15ویں آیت میں، اور وہ کہتا ہے کہ کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں. اور جو دنیا پر جو ہے سزا ہونے والی، کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، اور جہاں شریعت نہیں وہاں حکم عدولی بھی نہیں، اس لیے دنیا پر جو ہے خدا کا غضب ہے. اور وہ کہتا ہے کہ دنیا پر خدا کا غضب ہے، اس لیے تم دنیا کے ہم شکل نہ بنو. اور 5ویں باب میں وہ کہتا ہے کہ دنیا بدکار ہے. یہ دنیا جو ہے بدکاری میں گھری ہوئی ہے. دنیا جو ہے وہ گناہ میں پیدا ہوئی ہے، وہ بدی میں پیدا ہوئی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے، اور دنیا جو ہے غضب کے نیچے ہے، وہ سزاوار ہے، دنیا ریاکار ہے، وہ نالائق ہے. اور کیونکہ دنیا جو ہے وہ بدکار ہے. اور دیکھیں 5 باب کی 12ویں آیت میں، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے سب نے گناہ کیا. دیکھیں خدا ان کا کلام جو ہمیں بتا رہا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ گناہ آلودہ ہے. آپ خداوند کے لوگ ہیں، آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ کو اس دنیا سے علیحدہ ہونا چاہیے، آپ دنیا سے مختلف ہونے چاہیے، اس لیے آپ اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو. 6ویں باب میں وہ کہتا ہے کہ دنیا جہان جو ہے وہ گناہ آلودہ ہے. 6ویں باب کی 16ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو،
اسی کے غلام ہو جس کے فرما بردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ اور تیسویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، یہ جہان جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ گناہ آلودہ ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ گناہ آلودہ ہے، اس لیے وہ کہتا ہے تم اس کے ہم شکل نہ بنو۔ اور ساتواں ہم دیکھتے ہیں 7ویں باب کی 14ویں آیت میں، 7ویں باب کی 14ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جہان جو ہے وہ گناہ آلودہ ہے، بدکار ہے، غضب کے تیز ہے، اور آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں اور آپ اس کا سامنا کر سکیں، اور کیونکہ جہان جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے مگر جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں، اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے۔ پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ کون ہے؟ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ یہ مجھے اگر آپ خداوند کے لوگ ہیں اور خداوند آپ کے یسوع مسیح آپ میں بسا ہوا ہے، اور اگر آپ خدا کے فرزند ہیں، خداوند کا روح آپ میں بسا ہوا ہے، یہاں پر کہتا ہے کہ گناہ مجھ میں بسا ہوا ہے، کیونکہ یہ جہاں ہے جو گناہ آلودہ ہے وہ اس میں بسا ہوا ہے۔ اور 8ویں بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جہاں جو ہے یہ جسمانی ہے، اور پالوس رسول جو ہے ہمیں پہلے باب میں، دوسرے باب میں، تیسرے باب میں بتاتا ہوا اب یہاں تک آیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جہاں کی حالت ہے، یہ جہاں کیسی کیفیت میں ہے، تم نے اس جہاں کی طرح نہیں بننا ہے اور تم اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو۔ دیکھیں 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جو جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، اور جو جسمانی ہے وہ جسمانی ہے، جسمانی خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ یہ خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جہاں جو ہے وہ جسمانی ہے، اس لیے تم اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، کیونکہ میں نے تمہیں اس جہاں کے بارے میں بتایا ہے، میں نے جہاں کی کیفیت اور اس کا حال تمہیں بتا دیا ہے، اس کی سزا کے بارے میں بتا دیا تمہیں، میں نے اس کی بدیوں کے بارے میں تمہیں بتا دیا، اس لیے تم اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو۔ 9ویں باب میں بھی وہ ہمیں کہتا ہے کہ جہاں جو ہے غیر محفوظ ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو راست باز نہیں بنا سکتا، جہاں جو ہے وہ غیر محفوظ ہے۔ 9ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، مگر اسرائیل جو راست بازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا اس شریعت تک نہ پہنچا۔ اس نے کوشش کی اور مگر وہ اس تک نہیں پہنچ سکا، وہ شریعت تک نہیں پہنچ سکا، اس لیے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا، اور اس لیے جب وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا تو جہاں جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، اس لیے ہم نے اس کے پیچھے نہیں چلنا، غیر محفوظ جہاں کے پیچھے نہیں جانا، بلکہ ہم نے اپنی شکل کو اس جہاں جیسا نہیں بننا ہے۔ اور 10ویں باب میں لکھا ہوا ہے، 10ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جہاں جو ہے وہ نافرمان ہے، اور اگر آپ اس جہاں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے ساتھ جڑتے ہیں اور آپ ان کے اندر اپنے آپ کو ملا لیتے ہیں، اور پھر اس جہاں کا زہر جو ہے وہ اپنے حاصل کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جہاں کیا چیز ہے، اس لیے آپ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 10ویں باب کی 21ویں آیت کو، 10ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اسرائیل کے حق میں یوں کہتا ہے کہ میں دن بھر
ایک نافرمان اور حجتی امت کی طرف ہاتھ بڑھائے رہا۔ اور اگر اسرائیل جو ہے خداوند کی شریعت کو جانتی تھی، اور لیکن وہ دنیا سے اگر بڑھ کر وہ شریعت کو جانتی تھی، اگر نافرمان ہے تو باقی جہاں کتنا نافرمان ہوگا۔ اس لیے وہ کہتا ہے جو اس جہاں میں جتنا کچھ ہے اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس لیے تم اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو۔ اور 11ویں باب میں کہتا ہے، 11ویں باب کی 30ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ جہاں جو ہے وہ نافرمان ہے، جہاں جو ہے وہ سخت ہے، جہاں جو ہے وہ باغی ہے، یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت نافرمان۔ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں بھائیو، اے میرے بھائیو، جو جہاں کرتا ہے تم نے وہ نہیں کرنا، اس جہاں کے ہم شکل تم نے نہیں بننا ہے۔ دیکھیں 11ویں باب کی 30ویں آیت کو، 11ویں باب کی 30ویں آیت وہ کہتا ہے ہمیں، کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے مگر اب ان باتوں کی نافرمانی کے سبب سے تم پر رحم ہوا ہے، اسی طرح اب یہ بھی نافرمان ہوئے تاکہ تم پر رحم ہونے کے باعث اب ان پر بھی رحم ہو۔ یہ اسرائیل اور باقی جہاں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے۔ وہ خدا کی دولت اور یہاں پہ دیکھیں کہ تیسری آیت میں خداوند نے کہا ہے رحم کے بارے میں، 31ویں آیت میں خداوند نے کہا ہے رحم کے بارے میں، 32ویں آیت میں بھی خداوند کہتا ہے رحم کے بارے میں۔ وہ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ اور اب پالوس رسول جو ہے پورا ہمیں جو ہے پہلے باب سے لے کر 11ویں آیت تک ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے مرا تھا، یہ جہاں جو ہے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اور خداوند یسوع مسیح روشنی ہے۔ اور میں بھائیوں تمہارے سے درخواست کرتا ہوں کہ تم خداوند کی رحم کو حاصل کرو، اور جو تمہیں معاف کرتی ہے، جو تمہارے گناہوں سے تمہیں بچاتی ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ سچائی کو جانو اور وہ تمہیں آزاد کرے گی، اس لیے تم اپنے آپ کو خداوند خدا کو حوالے کرو اور اپنے بدن کو خداوند کی قربانی کے لیے پیش کرو، اور وہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اور تم اس جہاں کے ہم شکل نہ بنا، اور اپنے آپ کو نیا کرو، اپنے آپ کو خداوند کے حضور ایک نئی شخصیت بناؤ، اور خداوند یسوع مسیح کے نام کے۔ آج ہم جو ہے خداوند کے کلام کے بارے میں بات کریں گے، وہ ہے ایماندار اور دنیا میں مطابقت نہیں۔ ایماندار اور دنیا میں مطابقت نہیں۔ ایماندار اس دنیا جیسے، جب ہم ایمانداری کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ خداوند کا بندہ ہے، خداوند کا چرچ کا ورکر ہے، وہ پاسٹر ہے، اور خداوند کے خاندان میں ہے، وہ چاہے عورت ہے، وہ چاہے مرد ہے، وہ جو ایماندار ہے، جو خداوند میں ہے، وہ اس کو اس دنیا جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ 3 چیزیں ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات ہے دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ اور دنیا سے تبدیلی۔ دنیا سے ہماری سمجھ اور دنیا سے تبدیلی۔ دوسری بات، دنیا کی خرابی اور اس کی سزا۔ دنیا کی خرابی اور اس کی سزا۔ تیسری بات ہم دیکھیں گے ہماری مخصوصیت اور دنیا سے غیر ہم آہنگی۔ دنیا سے غیر ہم آہنگی، ہماری مخصوصیت اور دنیا سے غیر ہم آہنگی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہماری زندگیوں میں اپنے عظیم کام کرے، اور خداوند کی مخصوصیت کی جو برکات ہیں وہ آپ کی زندگی پر آئیں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے۔ پہلی بات کیا تھی؟ پہلا نقطہ کیا تھا؟ دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ اور دنیا سے تبدیلی۔ آئے ہم واپس چلتے ہیں رومیو 12 باب اور اس کی پہلی آیت میں۔ اے بھائیو،
بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے خدا کے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر کچھ خدمت ایسی بھی ہے جو نامقبول ہیں، اور کچھ خدمت ایسی جو ہے مقبول ہیں، اس لیے آپ کو جاننا ضروری ہے اور آپ نے موازنہ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ کیا معقول ہیں، کیا نامقبول ہیں۔ آپ نے اپنی اس نظر کو موازنہ کرنا ہے، اور آپ نے اس کا جاننا ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پیش کرو، اپنے بدن کو پیش کرو، اپنی زبان کو۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کی زبان بڑبڑاہٹ والی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولنے والی نہیں ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بڑبڑانے والی نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ وہ کفر بکنے والی نہیں جو آپ خداوند خدا کو پیش کر رہے ہیں۔ اگر وہ گناہگار زبان ہے، اگر وہ کفر بکنے والی زبان ہے اور آپ خداوند کے حضور لے کے آتے ہیں، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور جب آپ اپنی آنکھیں خداوند کو پیش کرتے ہیں، اگر وہ بدی سے بھری ہوئی ہیں، اگر وہ گناہوں سے بھری ہوئی ہیں اور وہ تمام اس دنیا کی بدیوں سے بھری ہوئی ہیں، اگر آپ خداوند کے سامنے لے کے آتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ خون سے نہیں بھرے ہوئے اور بدیوں سے نہیں آپ قتل نہیں کرتے ہیں ان ہاتھوں سے۔ اگر آپ نرس یا ڈاکٹر ہیں اور آپ لوگوں کے بچوں کو قتل نہیں کرتے ہیں، ان کو ضائع نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ خداوند کے حضور جو ہے پسندیدہ قربانی لے کے آئیں۔ میں امید رکھتا ہوں آپ کے قدم، یہ جو آپ کے جو پیر ہیں، آپ ان کو ایسی جگہوں پر استعمال نہیں کرتے جانے کے لیے، جھوٹے نبیوں کے پاس، جھوٹے خادموں کے پاس، جھوٹے لوگوں کے پاس جو مسیح کے نام سے آتے ہیں لیکن پردے کے پیچھے کچھ ان کی شخصیت اور ہے۔ آپ اپنے خداوند کے حضور اپنی قربانیاں ایسی لائیں کہ آپ کے ہاتھ پاک ہونے چاہیے، آپ کی زبان پاک ہونی چاہیے، آپ کے کان جو ہے ان کا ختنہ ہونا چاہیے، آپ کی زبان جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے۔ اور جب آپ یہ تمام پاک بدن لے کے خداوند کے سامنے آئیں گے تو خداوند کہے گا یہ میرا بیٹا اور یہ میری بیٹی ہے، اور میں انہیں قبول کرتا ہوں اور میں ان کی قربانی کو قبول کرتا ہوں۔ یہ پاک ہے، یہ زندہ ہے، اور یہ کوئی مردہ قربانی لے کر میرے سامنے نہیں لے کے آئے، یہ کوئی آلودہ قربانی میرے سامنے نہیں لے کے آیا ہے، اور یہ میرے پاس زندہ قربانی لے کے آیا ہے، اور میں اس نے مجھے پیش کی ہے، میں اسے قبول کروں۔ اور بہت سے لوگ جو ہے خداوند کے حضور قربانی اپنا بدن پیش کرتے ہیں اور تھکی ہوئی اور نکارہ جسم اپنے خداوند کے سامنے لے کے آتے ہیں، اپنا بہترین وقت جو ہے اسکول میں، بہترین وقت مارکیٹ میں، بہترین وقت جو ہے وہ کاروبار میں لگا کر، اور بعد میں تھکا ہوا جسم خداوند کے سامنے لے کے آتے ہیں، اور جب خداوند کا کلام سنایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ سو رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی انہیں تھپا کہتا ہے بھائی کیا ہوا تمہارے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں بہت تھکا ہوا ہوں، آج میں بہت مصروف تھا اس جہاں کی خدمت میں، لوگوں کی خدمت میں، اپنے کام میں بہت تھکا ہوا تھا، لیکن میں پھر بھی یہاں پہ آیا ہوں۔ آپ جانتے ہو کہ میں کتنا مصروف تھا، میں تھکا ہوا ہوں۔ آپ خداوند کے کلام کو نہیں سن سکتے ہیں جب آپ تھکا ہوا جسم لے کے خداوند کے حضور آتے ہیں، اور تمام بہترین وقت جو ہے اس دنیا کو دیکھ کے آتے ہیں، اور پھر آپ اس خداوند کے سامنے آتے ہیں اس وقت جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ خداوند کہتا ہے کہ اب میرے ساتھ زندہ قربانی لے کے آؤ، میرے پاس بہترین قربانی لے کے آؤ، میرے پاس ایکٹیو قربانی لے کے آؤ، اور فائدہ مند قربانی میرے سامنے لے کر آ، اور پھر تمہارا ذہن جو ہے وہ تازہ ہونا چاہیے، تمہارا ذہن کام کرتا ہوا ہونا چاہیے، اور جب تم اپنے منہ کو کھولو تو خداوند کی دعا کر سکو، تمہارے اندر قوت ہونی چاہیے، اور تم اچھے طریقے سے خداوند کی خدمت اور خداوند کے حضور قربانی چڑھا سکو، اور تم خداوند کے حضور جو ہے اپنے بدن کو قربان کرو، زندہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ پاک قربانی خداوند کے حضور چڑھ، اور آپ ایسا نہیں کہ آپ اپنے ذہن میں جب خداوند کے پاس آتے ہیں تو برگشتہ ذہن لے کر آئے، اور دنیا کے ساتھ جو ہے مفاہمت والا آپ کے پاس ذہن ہو، اور باہر آپ کچھ اور ہو، اور جب خداوند کے سامنے آئے تو اگر تالیاں بجائیں اور گیت گائیں اور خداوند کے سامنے بڑی خوشی کے ساتھ دعائیں کریں، لیکن آپ اپنے آپ کو درست کرو، اپنے آپ کو پاک بناؤ،
اور جیسے آپ اندر ہو ویسے ہی آپ باہر ہو، اس لیے آپ پاک قربانی خداوند کے حضور چڑھاؤ۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے جو خداوند کو پسندیدہ ہو۔ میں نے ان سالوں میں خداوند کی خدمت میں جو سیکھا ہے، کچھ قربانی ایسی جو ہوتی ہیں جو لوگوں کو تو پسند ہوتی ہیں لیکن خداوند کو پسند نہیں ہوتی۔ میں جب خداوند کے ساتھ خدمت کی، میں نے دیکھا کہ کچھ چیزیں جو مجھے پسند ہیں لیکن وہ خداوند کو پسند نہیں ہیں۔ میں نے سیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سیموئل کو جو پسند ہے وہ مسا کرنا چاہتا ہے خداوند کے سامنے کسی کو، لیکن خداوند کہتا ہے نہیں نہیں سیموئل، جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو مجھے اور آپ کو پسند ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ خداوند کو پسند نہ ہو۔ اس لیے ہم نے یہ جاننا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور پاک دل اور پاک جسم پاک روح کے ساتھ خداوند کے حضور پیش کرنا ہے۔ ہم نے تمام دوسری چیزوں کو بھول جانا ہے، تمام اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور پھر ہم نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے سامنے لے کے آنا اور کہنا ہے خداوند میں اپنے پورے دل اور پوری جان کے ساتھ اور پورے اپنے آپ کو پاک کر کے تیرے سامنے آتا ہوں، پھر خداوند آپ کو قبول کرے گا۔ قائن اور حابل نے بھی قربانی دی تھی، حابل نے بھی قربانی دی تھی اور قائن نے بھی قربانی دی تھی، اور لیکن حابل جو ہے وہ خداوند کے سامنے پاک قربانی لے کے آیا۔ قائن بھی جو ہے وہ قربانی لے کے آیا، وہ بھی کچھ لے کے آیا تھا لیکن وہ مسترد کر دیا گیا، اور وہ خداوند کے حضور قابل قبول نہیں تھی۔ پاک روح اسے قبول نہیں کرتا، وہاں پر پاک روح کی آگ نہیں اترتی کہ اس کو نیچے اتر کر اس کو جلا دے۔ پھر بھی ہم بعض اوقات قربانی چڑھاتے رہتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم خداوند کے حضور قربانیاں چڑھاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ میں قربانی خداوند کے سامنے ایسا ہدیہ لا کے نہ چڑھاؤں تو پاسٹر کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور ہو سکتا ہے پاسٹر یہ کہے کہ میں نہیں دیکھتا ہوں کہ تو خداوند کے حضور کو اچھا ہدیہ چڑھاتا ہے، اور اس لیے میں دکھاوے کے لیے۔ وہ آپ کے پاسٹر کے لیے ہو سکتی ہیں، خداوند کے لیے نہیں، وہ دنیا کے لیے ہو سکتی ہیں، خدا کے لیے نہیں۔ اس لیے تم زندہ قربان جو پاک ہو اور وہ خداوند کے حضور قابل قبول ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اس لیے وہ ہمیں کہتا ہے، اور وہ اس لیے کہتا ہے کہ ہم سمجھیں اور اس کو جانیں کہ خداوند کا کلام کیا ہے، دنیا کیا ہے۔ دنیا جو ہے شیطان اس دنیا کا خدا ہے، اور اگر آپ اس دنیا کے تحت ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو شیطان کے تحت کرتے ہو۔ یہی نہیں، یہ جو روح اس دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے وہ شیطان کی روح ہے، اور وہ مخالف مسیح کی روح ہے جو اس دنیا کو کنٹرول کرتی ہے، دنیا کے نظام کو سنبھالتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس دنیا جیسے نہیں بننے، اس دنیا کے ہم شکل نہیں بننا ہے۔ جو کھلا رستہ ہے وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے، جو خداوند کی بادشاہی کی طرف جاتا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف جو رستہ جاتا ہے وہ سکڑا رستہ ہے، اور یہ جہان جو ہے اس کو ابلیس نے گمراہ کیا ہوا ہے۔ تمام چیزیں جو ہیں ابلیس نے گمراہ کی ہوئی ہیں، جو مکاشفہ کے 12ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور یہ دنیا جو ہے وہ خدا کی دشمن ہے، اور جو اس دنیا کا دوست بنتا ہے، آگے کیا لکھا ہوا ہے، وہ خداوند کا دشمن ہے۔ اور یہ جو جہان ہے، اس جہان پر سزا ہے، اور اس لیے ہم نے تبدیل ہونا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، اس دنیا سے مکمل طور پر ہم نے مختلف ہونا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں کو پاک کرنا ہے، ہم نے مکمل طور پر، اور ہم نے اس دنیا کے ہم شکل نہیں بننا ہے اور مختلف ہونا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب اور ہم اس کی 14ویں آیت کو دیکھیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 14ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، بے ایمان کے ساتھ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، کیا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلعام کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔
چنانچہ خدا فرماتا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھر، کہیں آمین، اور میں ان کے درمیان چلوں پھروں گا، ایک اور آمین، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ آگے 17ویں آیت کو، اس واسطے خدا فرماتا ہے کہ بولیں، زور سے بولیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹھہریں یار، یہاں پہ ٹھہریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیپر لائف میں کہتے ہیں کہ دنیا سے باہر نکلو، دنیا سے باہر نکلو، لیکن یہ تو ہزاروں سال پہلے لکھا ہوا تھا، جب ڈیپر لائف شروع بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ خداوند کا کلام ہے یہ، خداوند کی آپ لوگوں سے طلب ہے کہ آپ نے اس طریقے سے ہونا ہے، آپ اس دنیا سے نکل کر الگ رہو، یہ کیونکہ ابلیس کے تحت ہے، جو خدا کے دشمن ہے۔ اور جب آپ نے مجھے خوش کرنا ہے تو آپ نے پہلا قدم یہ اٹھانا ہے کہ اس دنیا سے علیحدہ ہو جاؤ، اس لیے تم اس دنیا سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھو۔ خداوند کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ زور سے کہیں، خداوند کہتا ہے، اور ناپاک چیز کو نہ چھو تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے۔ یہ خدا قادر مطلق کا قول ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو یہ برکت دے، اور آپ خداوند کی برکت کو جان کر، اس کی قوت پا کر اس جہاں سے باہر نکلیں، اور پھر اس جہاں کے آپ تسل میں نہ رہیں، اور پھر خداوند کا اختیار آپ پر ہو، اور میں خداوند، اور میں اس جہاں کا جو خدا ہے اس کے تحت نہ رہوں گا اور اس کے حکم میں نہیں چلوں گا، بلکہ میں خداوند خدا کو قبول کروں گا۔ اور جب ہم تبدیلی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس جہاں سے تبدیلی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 17ویں آیت، دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ بولیں کیا ہے؟ وہ نیا مخلوق ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ تمام چیزیں نئی ہو گئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نئی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، جب آپ کی کوئی نئی شرٹ ہوتی ہے آپ اسے بڑا پسند کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس نئے جوتے ہیں تو آپ انہیں بہت پسند کرتے، اور جب آپ کوئی نئی جگہ حاصل کرتے ہیں، جب آپ جا کے دکھاتے ہیں، دیکھو اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو، کہ یہ دیکھو میں نے نیا گھر بنایا ہے، میں نے گھر کو نیا پینٹ کروایا ہے، تو ہر چیز ایک نئی ہے، تو آپ اسے پسند کرتے ہیں۔ خداوند بھی نئی چیزوں کو پسند، آپ کو نئی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ تمام چیزیں جاتی رہیں، تمام پرانی چیزیں جاتی رہی، اور دیکھو سب کچھ نیا ہو گیا، سب کچھ نیا ہو گیا۔ دیکھو اب وہ پرانی چیزیں جاتی رہیں اور تبدیل ہو کے نیا ہو گیا۔ یہ پہلے سخت دل تھا، اب وہ تبدیل ہو کر نرم دل ہو گیا ہے، اب وہ تبدیل ہو جائے۔ اگر ابھی بھی آپ کے اندر دل میں سختی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ میں تبدیلی نہیں ہوئی، اور اگر آپ ابھی تک نرم نہیں ہوئے، اور پہلے جو سخت تھا اب اس کا دل نرم ہو گیا، یہ تبدیلی ہے۔ اور پہلے جو ہے وہ باغی تھا، اب اس نے اپنا آپ خدا کو دے دیا ہے۔ پہلے وہ آلودہ تھا اور اب وہ دھل کے پاک اور صاف ہو گیا، اس کی زبان صاف ہے، اس کی زندگی صاف ہے، اس کے تعلقات صاف ہیں۔ پہلے جو تاریکیوں میں تھا، جو پہلے تاریکی میں تھا، جو گہراؤں پر اندھیرا تھا، اگر آپ تاریکی کے کام کرتے ہیں اور اب وہ تبدیل ہو چکا ہے، اب وہ روشنی میں آ گیا ہے، اور اب وہ روشنی میں ہے، اور تمام تاریکی کو وہ جان چکا ہے اور اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے، اور اب وہ روشنی میں۔ پہلے وہ گناہ گار تھا، اب وہ راست باز ہے۔ پہلے وہ ناراض تھا، اب وہ خدا پرست ہے۔ یہ ہے تبدیلی۔ یہ تبدیلی جو جیسے زمین اور آسمان میں ہے، جیسے زمین اور آسمان میں فرق ہے، ایسے ہی تبدیلی ہونی چاہیے۔ اور وہ جب ہم خداوند میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں تبدیلیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب میں پہلے وہ کام کرتا تھا آج کے بعد میں وہ کام نہیں کروں گا، جہاں میں پہلے جاتا تھا آج کے بعد میں وہاں نہیں جاؤں گا، اور جو میں پہلے بولتا تھا ویسی زبان اب میں نہیں بولوں گا۔ پہلے جو میں گناہ کرتا تھا آج کے بعد میں وہ گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں خداوند میں نئے سرے سے میں نے پیدائش پائی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کی زندگیاں جو تبدیلی ہوں۔
آپ سب کی زندگیاں تبدیل ہوں، اس میں کوئی شک نہ ہو، اور دنیا یہ کہے کہ یہ آدمی جو ہے تبدیل شدہ مرد اور تبدیل شدہ عورت ہے، اور یہ بالکل پہلی چیزوں سے مختلف ہے اور اس دنیا سے یہ مختلف ہے۔ میں جانتا ہوں اسے پہلے، میں اس کو پہلے جانتا تھا، لیکن یہ پہلے جیسا نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کیسے تم اتنا تبدیل ہو گئے؟ میں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے، میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اور میری زندگی میں بڑے بڑے کام ہوئے۔ خداوند آپ کی زندگی میں بھی ایسے کام کرے۔ دوسرے پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں، دنیا کی خرابی اور اس کی سزا۔ دنیا کی خرابی اور اس کی سزا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پرانی دنیا میں، پرانے جہاں میں کیا ہوا تھا، وہاں پر کیا ہوا تھا، کیوں خداوند نے یہ تہیہ کیا کہ خداوند وہاں پر صلاب لائے گا اور تمام کو ختم کر دے گا، اور کیونکہ وہ جہاں میں خرابی تھی، جہاں ناراض تھا، اس لیے اس پر سزا آئی۔ ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا 6واں باب، پیدائش کی کتاب اور اس کا 6واں باب، پیدائش 6 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ پیدائش 6 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ اور خداوند صلاب کو لے کے آیا، اور خداوند نے اس دنیا پر عدالت کی اور اس دنیا کو ہلاک کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی کہتا ہے کہ ویسی ہی دنیا جو ہے نوح کے زمانے کے لوگ اس وقت بھی آئے ہوں گے۔ ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 37ویں آیت میں، متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور 37ویں آیت، اگر جہان اس وقت ناراض تھا تو اس جہان جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے اس وقت بھی ناراض ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب یسوع مسیح آئیں گے جہاں کی کیسی کیفیت ہوگی؟ متی رسول کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 37ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ کیا غلطی ہے؟ کیونکہ جہاں میں جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ جہاں میں ناراست ہے، کیونکہ جہان ناراست ہے، وہ شادی بیاہ کرتے ہیں لیکن جہان جو ہے وہ ناراست تھا، جو کچھ بھی وہ کام کرتے تھے وہ ناراستی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ میں نے نیا گھر بنایا ہے، اور وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، اور کوئی شادی کرتے ہیں، اور شادی بیاہ میں جو ہے اور دنیا کی رسموں کو لے کے آتے ہیں جو روحانی نہیں ہے، وہ ناراست ہیں۔ ایسی رسومات جو ہیں وہ جو روحانی نہیں ہے، وہ دنیاوی ہیں، وہ ناراست ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ لوگوں سے صلاح کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہتا ہے، اور کسی کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے تو وہ کوئی رسومات کرتے ہیں، اور پھر ابلیس ان کو کہتا ہے نہیں ابھی تک تمہاری رسم پوری نہیں ہوئی، تم نے یہ کام ابھی تک اس میں نہیں کیا، یہ رسم پوری نہیں کی ہے۔ اس طریقے سے ہم دنیا کی ناراضیوں کو ان پروگرام میں لیتے آتے ہیں۔ یہ تقریباً تمام ہماری زندگی کے حصوں میں ہے، تمام زندگی کے حصوں میں ایسے کام ہوتے ہیں۔ ایسا ہی جب نوح کے وقت میں ہوا تھا، اور جب تک نوح کشتی میں داخل نہ ہوا، اور پھر جب تک طوفان نہ آیا تھا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی، اس طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اس دنیا کی برائیوں میں شامل نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو ملوث نہیں کریں گے۔ اس لیے خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ اس جہاں سے باہر نکلو، اس دنیا کی بدی سے باہر نکلو۔ یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے میں اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو ملوث رکھوں اور خدا کو بھی خوش رکھوں، کیونکہ خداوند اس کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ خداوند اس دنیا کی بدی کو اور اس دنیا کی آلودگی کو ہم خداوند کے کاموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے۔ اس لیے ہماری جو
ہماری مخصوصیت خداوند کے لیے ہونی چاہیے. ہم نے دیکھیں جو دنیا کی جو آلودہ چیزیں کیا کیا ہے. پہلی بات جو ہے دنیاوی میوزک. بہت سارے چرچ جو ہیں دنیا کے میوزک کو جو ہے اپنے چرچ میں لے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ وقت ایسا آ چکا ہے، یہ پاپ میوزک کا وقت ہے، اور جو شہوانی میوزک ہے، جو نائٹ کلبوں کا میوزک ہے، جو اب وہ وقت ہے کہ ہم جو کرنا چاہیں ہم کریں، جو ہمارا دل کرے ہم کریں، کیونکہ یہ آزادی کا وقت ہے. یہ دنیاوی کام ہے. دوسری بات ہے دنیاوی کیفیت. جو دنیا کی جو کیفیت ہے، دنیا کا جو حال ہے، لوگوں کی اس میں خواہشیں ہیں. میں کروں گا، میں وہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں عمارت ٹاور بنانا چاہتا ہوں. یہ دنیا کی کیفیت ہے، یہ دنیا کی. اور خداوند کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیتے ہیں، دنیا کو اپنے اندر لے آتے ہیں، دنیا کی خواہشوں کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، اور خداوند کی پاکیزگی کو باہر نکال دیتے ہیں اور دنیا کی ناراضیوں کو اپنے اندر لے آتے ہیں. اسی لیے خداوند کہتا ہے کہ دنیا کی برے کاموں کو، دنیا کی بری پریکٹس کو، دنیا کے ناراضیوں کو اپنی زندگی میں نہ لاؤ. جیسے اگر کسی کا اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے پاس آ کے صلاح مشورہ نہیں کرتا کہ میں کیسے اپنے بیٹے کی شادی کروں، کیسے رسمیں ادا کروں. وہ دوسرے جا کے اپنے پڑوسیوں سے پوچھتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے والا ہوں؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ میری بیٹی شادی کرنے والی؟ آپ کیوں لوگوں سے پوچھتے ہیں؟ آپ کیوں باہر والے لوگوں سے پوچھ کہ کیسے اس کو ہم نے کرنا ہے، کیسے ہم نے اس رسومات کو ادا کرنا ہے، کیسے میں نے اپنے سمدھیوں کے پاس جانا ہے، کیسے میں نے ان لوگوں کے علاقے میں جانا ہے؟ کیونکہ آپ پہلے کر چکے ہو. ہم پہلے ایسا ہماری زندگی میں یہ پہلا تجربہ ہے، اور میرا بیٹا وہاں پر ہم شادی کرنے جا رہے ہیں. کیسے وہاں کی رسمیں ہیں، کیسے آپ نے وہاں پر جا کے ہے ان سے ملنا گلنا ہے. لیکن لوگ دنیا سے پوچھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، کلیسیا سے آ کے خدا کے خادموں سے، چرچ سے نہیں پوچھتے. لیکن خداوند کا کلام ہمیں سب کچھ بتاتا ہے. دنیا کی رسموں میں ہم نے نہیں جانا، دنیا کی تفریحات میں کی طرف نہیں جانا. کیسے لوگ دنیا کی تفریحات کرتے ہیں؟ بعض اوقات ہم یوں ہے دنیا کی رسومات میں لوگوں کے سامنے شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کی طرح یہ رسمیں ادا نہیں کر سکتے. اور اگر ہمارے گھر میں کوئی وزٹ کرنے آتا ہے اور وہ آدمی جو ہے بہت بڑے رتبے والا ہے، اور میں اس کے اچھے طریقے سے اس کی جو ہے آؤ بھگت نہیں کر سکا، اور میں اس کو اچھے طریقے سے اس کی آؤ بھگت اور اس کو تفریح مہیا نہیں کر سکتا، اور وہ آدمی آپ سے کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے صحیح طریقے سے میرے آؤ بھگت نہیں کی، جاؤ لوگوں سے پوچھو کہ کس طریقے سے میری آؤ بھگت کی جاتی ہے. ہم نے لوگوں کی طرح نہیں بننا. ہم نے دنیا کو خوش نہیں کرنا، بلکہ ہم نے خدا کو خوش کرنا ہے. جو دنیا کرتی ہے وہ آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ آپ دنیاوی لوگ نہیں ہو. آپ کی خواہشات، آپ کی سوچ دنیا کی سوچ نہیں ہے، اور آپ نے دنیا سے نہیں سیکھنا ہے. آپ دنیا سے سن کر عمل نہ کریں، پر خداوند کے کلام میں جو خداوند کا کلام آپ کو بتاتا ہے آپ نے وہ سیکھنا ہے. آپ نے وہ قدم اٹھانے ہیں جو بائبل میں لکھا ہوا ہے. جو آپ دنیا کے لیے نمونہ بنو. تو اپنے کردار اور اپنے عمل سے دنیا کے لیے نمونہ بن. دنیا کی تفریحات میں نہیں جانا اور دنیا کے لباس نہیں پہننے. تیسری بات دنیاوی لباس. آپ دنیا کے لباس اپنے لیے. کچھ لوگ جو ہے خداوند کے گھر میں آتے ہیں بالکل اس معیار کو قائم رکھتے ہیں جو کلیسیا کا، جو ڈیپر لائف کا جو معیار ہے اس کو قائم رکھتے ہیں، اور چرچ کے بعد جو ہے اور کسی شام کو کسی دوسرے پروگرام کی طرف جاتے ہیں، اور اس کو خاص دعوت دی گئی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ چرچ کے معیار کے مطابق نہیں، ان کے معیار کے مطابق آئیں جیسے دوسرے لوگ وہاں پر آئیں گے. اور وہ آدمی بھی آ رہا ہے، وہ آدمی بھی آ رہا ہے، وہ لوگ بھی آ رہے ہیں. آپ نے ان کی طرح اپنے آپ کو ڈھالنا ہے جو دنیاوی لوگ ہیں. آپ نے ویسا نہیں بننا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں آپ نے ان سے باہر نکلنا ہے.
آپ نے ان لوگوں جیسے نہیں ہونا، کیونکہ آپ ان سے مختلف ہیں، آپ نے ان سے مختلف بن کے جانا ہے، اور پھر لوگ آپ سے پوچھیں کہ آپ ان دنیا سے مختلف کیوں ہیں، اور پھر آپ نے کہنا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی نوکری بہت اچھی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ ان لوگوں جیسے لباس پہن سکتے ہو، آپ یہ تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کو موقع ہے کہ آپ ان کو بتائیں خداوند کے بارے میں کہ خداوند خدا جس کو میں ملا ہوں، جس نے میری زندگی کو تبدیل کیا ہے، اس لیے وہ مجھے بتاتا ہے کہ میں نے کیسا بننا ہے، کیسا لباس پہننا ہے، اور خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ جو دنیا جو ہے وہ برائی سے بھری ہوئی ہے، اس لیے ہم نے ان جیسا لباس نہیں پہننا۔ اور پھر یہ دنیاوی دوستی، میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مسیح لوگ ہیں اور وہ خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں شادی کرنے کے، اور پھر ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی، اور پھر ہو سکتا ہے کسی دن وہ سنے، اور وہ کہیں سے گزر رہے ہیں تو وہ ریڈیو پر ایک اعلان سنتے ہیں، اور وہاں پر کوئی آدمی اعلان کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑے پروفیشنل ہوتے ہیں، بڑے وہ ماہر ہوتے ہیں اپنے کام میں، اور وہ اعلان کرتا ہے، اور اگر آپ اپنے لیے شادی کے لیے اپنا ساتھی ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس میں آپ یہ خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ زبان بولنے والی ہو، اس میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، اور وہ گھر کا نظام سنبھالنے والی ہو، اور تمہاری جو پسند ہے اس وقت میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور تم اگلے مہینے ہی اس سے شادی کر سکتے ہو، اور پھر وہ آدمی بڑا خوب ہوا، کیا اگلے مہینے میں شادی کر سکتا ہوں؟ اور پھر وہ تمام اپنی جو باتیں ہیں، اپنی ڈیٹیل جو ہے لکھ کر ان کو بھیجتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ شادی کرنے کے لیے جاتا ہے، اور پھر وہ جو دنیاوی ہے جس کا باپ ابلیس ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ابلیس کو اپنا سسر بناتے ہیں، اور بعد میں جب آپ کی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، آپ بھاگتے ہوئے میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاسٹر میں مشکل میں ہوں، اور میں نے شادی کی ریڈیو پہ وہ سن کر، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے میرا میسیج سنا تھا شادی کرنے سے پہلے؟ وہ کہتا ہے ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے مجھے باہر پھینک دیا اور ابلیس کی بات کو مانا۔ ہم پھر بھی اس کے لیے دعا کریں گے، لیکن وہ داغ اور نشان تو وہاں پر موجود ہے۔ اس لیے آپ نے دنیا کے کام نہیں کرنا جو دنیا کرتی ہے، آپ خدا کے لوگ ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ لاٹریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بعض ریفل ٹکٹیں خریدتے ہیں، اور وہ دنوں میں امیر بننا چاہتے ہیں، اور وہ جو انہوں نے نہیں بویا ہوتا اس کو کاٹنا چاہتے ہیں، اور پھر لوگ اعلان کرتے ہیں کہ اگر آپ اتنا پیسہ خرچو گے تو آپ کو لاکھوں کروڑوں روپیہ ملیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ ہی وہ اگلے خوش قسمت ہوں جو آپ سیکھیں گے، اور آپ سب کچھ یہ حاصل کریں گے جو کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ دنیاوی کام ہے۔ اور پھر آپ اپنے آپ کو ان میں جب شامل کرتے ہیں، اور پھر جب آپ جیت دیتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں پاسٹر آپ کو معلوم ہے بڑے عرصے سے میں آپ کے حضور خداوند کے حضور کوئی بڑا ہدیہ نہیں لے کے آیا تھا، آپ دیکھنا اگلی اتوار کو آپ دیکھو گے ہدیے کے ٹوکری میں آپ دیکھو گے کہ وہاں پر میں جو ہدیہ ڈالوں گا، میں پوچھوں گا ہدیہ ڈالو گے؟ بولتا ہاں میں جیتا ہوں۔ کیا جیتے ہو؟ نہیں، میں اسے کہتا ہوں نہیں، ہمارے ہدیے کو ناپاک مت کرو کیونکہ وہ خداوند کو قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، جو ہم کرتے ہیں، جو ہم خداوند کے حضور دیتے ہیں، جو خداوند کو حضور ہم ہدیہ دیتے ہیں، وہ پاک ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں ناپاک کمائیاں کرتے ہیں، جیسے کچھ لوگ جو ہیں بیٹیوں کو لے کر جو ہے فحاشا بنانے کے لیے دیتے ہیں، اور پھر کمائی کرتے ہیں، اور پھر بھی یہ ناراض دولت ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تو اپنے بدن کو خداوند کے حضور ایسی قربانی ہونے کے لیے چڑھا جو نظر کر، جو زندہ اور پاک ہو، جو خدا کو پسندیدہ ہو، یہ تمہاری مقبول عبادت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند اپنے لہو سے آپ کو دھو کر اور پاک کو صاف کرے، اور تمام جو جسمانی کام ہیں وہ تمام ناراضیاں جو ہیں، جب ہم خداوند یسوع کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے خداوند میں اپنا آپ تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اور میں اپنی زندگی کو میں نے موازنہ کیا ہے، اور دنیا جو ہے وہ میری زندگی میں جو دنیاوی جو کام ہے وہ، اور میں
ان سے کنارہ کشی کرنا چاہتا ہوں، اور میں دنیا کو میں آپ اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے، کیونکہ آپ اشدود اور اسرائیل کی زبان نہیں بول سکتے۔ جب اشدود اور اسرائیل کی زبان آپ کی آئے گی تو اس کا مطلب ہے آپ نے دنیا کو اور اپنے آپ کو مکس کر لیا ہے۔ اور آپ کبھی کبھی اپنے آپ میں بہت ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں، مسیح کو تھوڑا سا اور بہت زیادہ دنیا کو اپنے آپ میں مکس کر لیتے ہیں۔ اس لیے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ آپ اس دنیا جیسے نہ بنو اور اپنے آپ کو نیا بناؤ، اور اپنے آپ کو اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند کی برکت آپ پر آئے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ ہم تیسرے نقطے کی طرف آتے ہیں، ہماری مخصوصیت اور دنیا سے غیر ہم آہنگی۔ ہم رومیو 12 باب اور اس کی پہلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ رومیو 12 باب اور اس کی پہلی آیت: بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، اور آپ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ یہاں دیکھیں، ہم کسی ڈیپر لائف کے آدمی کو بلاتے ہیں، اس سے جو کافی سالوں سے یہاں پر آ رہا ہے، اگر ہم اسے پوچھیں کہ مخصوصیت کیا ہے، اور خداوند اور دنیا اور مخصوصیت کے بارے میں بتاتا ہے، تو میں جانتا ہوں اس کے جواب کو وہ بھائی یا بہن جو جواب ہمیں دیں گے، جو پریکٹیکل اس کی زندگی میں، کہ دنیا کی ہم شکل ہونا کیا ہے اور دنیا کے ہم شکل نہ ہونا کیا ہے۔ یہ آپ کی مخصوصیت ہے جو خداوند خدا میں ہے، اور جو غیر مخصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات، جب غربت اور افلاس آپ کی زندگی میں ہو، کوئی پیسہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، لیکن آپ دنیا کا کردار کیا ہے؟ کوئی پیسہ نہیں، کوئی ترقی نہیں، کوئی برکت نہیں، کچھ نہیں اس کے پاس۔ جہاں کہتا ہے اس وقت ہم خداوند کی عبادت نہیں کر سکتے، اس وقت خداوند کی ہم عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ میرا پیٹ بھوکا ہے، میں بھوکا پیٹ لے کر خداوند کی عبادت میں نہیں جا سکتا ہوں۔ غربت اور افلاس کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا سلاطین اس کا 17 باب اور اس کی 12ویں آیت، جب غربت میں، افلاس میں، مشکل میں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے خداوند سے جڑے رہنا ہے۔ پہلا سلاطین 17 باب اور اس کی 12ویں آیت: اس نے کہا، خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے، اور دیکھ میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اور مر جائیں۔ کوئی امید نہیں، کوئی مدد نہیں، شوہر نہیں، کوئی ساتھی نہیں، اور تمام وسائل جو ہیں ان کی اخیر ہو چکی ہے اور اب مرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ایلیا نے اسے کہا، مت ڈر، جا اور جیسا کہتی ہے کر، پر میرے لیے پہلے بنا کر لیا۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ لیکن پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ، اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا۔ یہ دنیا کے ہم شکل بننا نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس پیسہ نہیں، جب آپ کے پاس وسائل نہیں، اور پھر خداوند کے ساتھ جو آپ کی مخصوصیت ہے، اور پھر خداوند کی آپ نے خدمت میں اپنا ہونٹ کھول کر خداوند کی خدمت کرنی ہے، پھر بھی آپ نے خداوند کو اپنی زندگی کا پہلا درجہ دینا ہے، اور پہلے آپ نے خداوند کی بادشاہی کو حاصل کرنا ہے، اور پھر تمام یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اور اگر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، اگر آپ
اگر آپ برگشتہ ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ کوئی مجھے نہیں کہہ سکتا کہ میں اس حالت میں خداوند کے گھر میں جاؤں، میں کیسے اس حالت میں خداوند کی خدمت کروں، میں کیسے خداوند کا کلام سناؤں، کیسے جا کر میں خداوند کی خدمت کروں، اور کیسے میں وہ پیسہ جو خداوند کے گھر میں دیتا ہوں وہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ آپ نے اس دنیا کے ہم شکل نہیں بننا ہے، آپ دنیا سے مختلف ہو. اور اگر میں اپنی زندگی جو ہے خداوند خدا کے حضور چڑھاتا ہوں، میں نے خداوند خدا کے حضور ہر حالت میں، افلاس میں، غربت میں خداوند کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور اس دنیا کے ہم شکل نہیں بننا ہے. دوسری بات جو ہے، جب مصیبت اور بندش اور دباؤ میں، مصیبت، بندش اور دباؤ میں، جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں اور جب آپ دعا کرتے ہیں اس کا جواب نہیں آتا، جب آپ مصیبت اور تکلیف میں ہوتے ہیں، جہان اس وقت کیا کرتا ہے؟ جہان جو ہے شکایت کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، بڑبڑاتا ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. اور پاکیزگی کیا ہے؟ اب پاسٹر کہتا ہے کہ تم خداوند کے گھر میں آیا کرو. وہ نہیں جانتا کہ کیسے حالات سے میں گزر رہا ہوں، میں مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم خداوند کے گھر آؤ، تم خداوند کے گھر آؤ، خداوند کی خدمت کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو، جی ایس آنے والا ہے، یہ کرو، وہ کرو. لوگ شکایت کرتے ہیں، وہ بڑبڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، میری کسی کو پرواہ نہیں ہے. آپ نے اس دنیا کے ہم شکل نہیں بننا ہے. آپ اگر ان بندشوں کو، ان مصیبتوں کو دیکھتے ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، اور آپ نے، اگر آپ میں یقین اور اعتماد ہے تو آپ خداوند کے کراس کو دیکھتے ہیں، اور پھر آپ خداوند کے صلیب کو دیکھتے ہیں، تو خداوند کا کلام اب کہتا ہے کہ جب ہم مصیبت میں ہیں تو گیت گاؤ اور خداوند میں خوش رہو. ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 25ویں آیت. اعمال کی کتاب 16 باب اور اس کی 25ویں آیت. اعمال 16 باب اور اس کی 25ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، اور آدھی رات کے قریب پلوس اور سلاس دعا کر رہے، اور خود آگے کیا کر رہے تھے؟ اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے. پول اور سلاس، کیسے تم خداوند کے گیت گا سکتے ہو اس حالت میں؟ کیونکہ وہ اس دنیا کے ہم شکل نہیں تھے، اور وہ کہ دنیا جو ہے وہ تو بڑبڑاتی ہے، وہ شکایتیں کرتی ہیں، اور وہ کفر بکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے خداوند، میں تیرے لیے خدمت کرتا ہوں، میں تیرے لیے کام کرتا ہوں، اور تو میری کوئی حفاظت نہیں کرتا. میں چھوڑتا ہوں یہ سارے کام کو، اس آفس کو، اس دفتر کو، اور جو ہے تجھے میری کوئی فکر ہی نہیں. یہ دنیا کے لوگوں کے کام ہے، لیکن تم اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو. دیکھیں پلوس اور رسول سلاس جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے. 26ویں آیت کے پہلے دو لفظ کیا ہیں؟ زور سے بتائیں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور آپ جب بڑبڑاتے ہیں تو آپ خداوند کے اس معجزے کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں. یہاں پلوس اور سلاس جو ہیں آدھی رات کے وقت جو ہے اپنی مشکلوں کو بھول کر خداوند کی حمد کر رہے تھے اور گیت گا رہے تھے، اور یکا یک بڑا بھوچال آیا. آپ کی زندگی، خداوند آپ کی زندگی میں بھی ایسا کہے. اور یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی، اور اسی دم، اور سب زور سے کہیں اسی دم سب دروازے کھل گئے. خداوند آپ کی زندگی کے تمام دروازوں کو بھی کھولے. جو لوگ اس دنیا کے ہم شکل نہیں بنتے، اور جب آپ دنیا کے ہم شکل بنتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خداوند کی برکت کے دروازوں کو بند کر دیتے ہو، خداوند کی رحمتوں کو دروازے بند کر دیتے ہو. اور جب آپ
खुदावंद पर यकीन रखते हो, इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनते, तो फिर आप कहते हो कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि हर हाल में तूने मुझे जिंदा रखा हुआ है, हर मुश्किल से तूने मुझे गुजारा है। अगर खुदावंद उनको आज़ाद कर सकता है तो आपको भी आज़ाद कर सकता है। लिखा हुआ है कि सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी। आपके खानदान में आपके तमाम घर के अफराद को खुदावंद आज़ाद करेगा। दुनिया की हम शक्ल होना क्या है, और जब दुनिया की हम कैसे मसीह की जो हम शक्ल होना क्या है, बीवी नहीं है, शोहर नहीं है, औलाद नहीं है, और आप खुदावंद की खिदमत करते हैं, और आप जब खुदावंद को कबूल कर लेते हैं तमाम मुश्किलें आपकी हल हो जा सकती हैं। इसका मतलब आप मेरी चाय में चीनी डाल सकते हो, आप मेरे खाने में पानी डाल सकते हो। मैं खुदावंद खुदा को कबूल किया है। और बात लोग जो हैं वो कहते हैं जब मैंने खुदावंद खुदा को कबूल किया और मैंने नए सिरे से पैदाइश हासिल की, खुदावंद पास्टर मैं खुदावंद की खिदमत करता हूँ, मैं खुदावंद का खादम हूँ। जब मैं लोगों में खुदावंद की खिदमत करने जाता हूँ, मुझसे पूछते हैं आपकी बीवी का क्या हाल है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, बच्चे मैं अभी उम्मीद कर रहा हूँ। और फिर वो मुझे कहते हैं जाओ अपनी कलीसिया में जाओ, पास्टर मैं आगे खुदावंद का कलाम नहीं सुना सकता, मैं आगे खुदावंद का कलाम नहीं। जब तक खुदावंद मेरी जिंदगी में ये काम ना करे, ये जहां के लोगों की बातें हैं, ये उनकी कैफियत है। मैं जब तक मैं अपनी बीवी को हासिल नहीं करता, जब तक मैं अपने बच्चे को हासिल नहीं करता, जब तक मैं अपने शोहर को नहीं, तो आप कैसे मुझसे ये कह सकते हो कि मैं अपने आप को मखसूस करूं। मैं बड़े अच्छे तरीके से खुदावंद के कलाम को जानता हूं, मैं लोगों को बताता हूं, लेकिन अगर खुदावंद मेरी जिंदगी में कल ही ये काम करते तो मैं तुझे बताता हूं कि खुदा मैं इस कलीसिया का सबसे ज्यादा मखसूसियत का वाला आदमी होऊंगा और सबसे ज्यादा जोशीला मैं ही होऊंगा। ये दुनिया के काम है, ये दुनिया के लोगों के काम है। तुमने दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। हम देखेंगे लूका की अंजील और उसका पहला बाब, लूका की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी हम 5वीं आयत पढ़ेंगे। लूका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। यहूदिया के जब हम लूका की अंजील उसके 5वें बाब को देखते हैं तो उसमें हम एक आदमी को देखते हैं जहाँ लिखा है, यहूदिया के बादशाह हेरोदिस के जमाना में अबिया के फरीक में से, क्या नाम था उसका, जकरिया नाम एक काहिन था, उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी, और उसका नाम क्या था, एलिशबा था। और देखो, और वो दोनों क्या थे, खुदा के हजूर क्या थे, वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदा के सब अहकामात और कवानीन पर क्या बेअहब चलने वाले थे। आयत 7वीं देखेंगे, हम सब मिलकर पढ़ेंगे, आप सब पढ़ेंगे इसको, 1 2 3। और उनके औलाद ना थी क्योंकि एलिशबा भांज थी और दोनों उम्र रसीदा थे। वो देखो वो क्या करते हैं, दुनिया की जो दुनियावी लोग जो हैं वो कहते हैं मैं कैसे खुदा की खिदमत कर सकता हूं, हम पाक हैं, हम खुदावंद की खिदमत करते हैं, हम बेअहब हैं, और तमाम जो खुदावंद का कलाम जो है वो और जो इस कलीसिया की जो तालीम है वो मेरे दिल में है, और मैंने अपने आप को नापाक नहीं किया है, मैंने अपने आप को आलूदा नहीं किया है, और तमाम अच्छी बातें जो हैं मैं उनके साथ कामल हूं, उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। और देखो मैंने शादी की है और मेरे हाल को देखो, और खुदावंद मुझे औलाद नहीं देगा तो ठीक है, मैं खुदावंद के हुजूर आता रहूंगा, मैं खुदावंद के घर आता रहूंगा, क्योंकि खुदावंद एक दिन मेरी दुआ को सुनेगा, खुदावंद के कलाम को मैं सुनूंगा, खुदावंद मुझे बरकत देगा, मैं आता रहूंगा खुदावंद के हुजूर। लेकिन खुदावंद की खिदमत, इबादत, पास्टर, प्रीचर, कोऑर्डिनेटर, लीडरो, ओवरसीजो, और जब आप पास आके कहते हैं और हम आपके पास आके कहते हैं आप मेरे पास क्यों आए हो, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं कि हम आपको रीजनल ओवरसीज के लिए किसी को देख रहे हैं। रीजनल ओवरसीज जाओ पास्टर से कहो कि मैं थक चुका हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं। जब मैं घर जाता हूं मेरी माँ मुझसे कहती है क्या बच्चे की कोई उम्मीद है, नहीं अभी तक नहीं। और जब भी मैं घर जाता हूं क्या वो तुम्हारी बीवी है, वो औरत है या तुम्हारी जैसा कोई मर्द है,
تم چرچ کہتا رہتا ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں دھوئیں گے اور تمہارے لیے کچھ کریں گے، اور جب ہم تم اس طریقے سے جو ہماری رسومات ہیں ہم کریں گے تو دیکھو 1 سال میں تم اولاد حاصل کرو گے. اور میں ان سے کہتا ہوں نہیں میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں. پاسٹر دیکھو میرے حال کو، یہ کیا آپ شکایت کر رہے ہو؟ آپ دیکھو اس آدمی کو، پھر بھی وہ خداوند کی خدمت کر رہا ہے. اس نے اپنے آپ کو دنیا جیسا نہیں بنایا، کیونکہ میں ابھی تک خداوند کا لباس پہنتا ہوں، ابھی تک میں دنیا جیسی شکایت نہیں کرتا ہوں. میں نے خداوند کے کام کو نہیں چھوڑا ہے اور میں برگشتہ نہیں ہوا اور خداوند کے خلاف نہیں بولتا. اور یہ دنیا کی ہم شکل ہونا ہے، خداوند کو چھوڑ دینا اور خود دنیا جیسے کام کرتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور اس کی 11ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 11ویں آیت میں، کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دہنی طرف کھڑا وہ دکھائی دیے. آج خداوند کا فرشتہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے. اس نے دہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دیکھا اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی اور فرشتہ نے اس سے کہا زکریا خوف نہ کر، کیوں تیری دعا سن لی گئی ہے. خداوند کا شکر ہو. اور فرشتہ اس کو گھر میں اس کو ملنے نہیں گیا، لیکن فرشتہ اس کو خداوند کی ہیکل میں ملا جہاں خداوند کی وہ خدمت کرتا تھا. اولاد نہیں تھی لیکن وہ خداوند کی خدمت کرتا تھا. میرے پاس اگر نہیں ہے تو میں خداوند کی خدمت کروں گا، میں کوئی کفر نہیں بکوں گا، کوئی بڑبڑاہٹ نہیں کروں گا، لیکن میں خداوند کی خدمت کرتا رہوں گا. اولاد نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، لیکن میں خداوند کی خدمت کرتا رہوں گا. اور فرشتہ آیا، اور آپ خداوند میں اگر آپ وفادار ہیں تو خداوند کا فرشتہ آپ کی زندگی میں بھی آئے گا اور آپ کی دعائیں سن لی جائیں گے. دنیا کے ہم شکل نہیں بننا. اور دیکھیں اس وقت، اور جب بعض اوقات جب خوف اور ایسی بات آپ کی زندگی میں آپ محفوظ نہیں محسوس کرتے، آپ دعا کرتے ہیں. دنیا کیا کرتی ہے جب ایسے حالت میں جب وہ محفوظ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے اور ڈر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا کے کام کھو دیتے ہیں. وہ خداوند کے گھر آنا چھوڑ دیتے ہیں، اور خداوند کے گھر آتے ہیں کبھی کبھی تو بہت لیٹ آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں میں خداوند کے گھر میں جانے کا کوئی میرے دل میں خوشی نہیں، میں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ تو خداوند کے گھر نہیں گیا، چرچ نہیں گیا تو آج. میرا دل نہیں کرتا خداوند کے گھر میں جانے کے لیے، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی خداوند کے گھر جانے میں، اور میں کوئی خداوند کے حضور کوئی ہدیہ وغیرہ نہیں چڑھانا چاہتا. اور یہ ہے دنیا، یہ دنیا کے کام ہیں، یہ دنیا کے ہم شکل بننے کے مترادف ہے. لوگ اپنے آپ کو گھروں میں چھپا لیتے ہیں، لوگ ان کو ڈراتے ہیں. دیکھو رستے میں ڈر ہے، سامنے شیر کھڑا ہوا ہے، 2 شیر سامنے کھڑے ہوئے، اور کوئی آدمی اس رستے سے جائے گا. آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. آپ نے یہ خبر سنی، اور ایسی بری باتیں جو ہے لوگ جو ہے پھیلاتے ہیں چاروں طرف. تم نے ریڈیو پہ یہ خبر نہیں سنی؟ کوئی آپ کو کہتا ہے آپ نے وہ خبر نہیں سنی، آپ نے وہ نہیں سنا، کیا بات آپ نے نہیں سنے، آپ نہیں ڈرے. میں تمہیں اور بتاتا ہوں تاکہ خوف تم پر چھا جائے. میں تمہیں اور باتیں بتاتا ہوں. لوگ جو ہے ایمانداروں کو ڈراتے ہیں، ان کی زندگی میں خوف کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ بولنے کے لیے دوسری باتیں نہیں ہیں تاکہ وہ ایمانداروں کے دلوں میں خوف اور غیر محفوظیت ان کے دلوں میں ڈالیں. اور جو 10 جاسوسی کے لیے گئے تھے کنعان میں، انہوں نے وہاں پر دیوؤں کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو ہم مارے جائیں گے. کالب نے کہا ایسا نہیں کہو، میں بھی وہاں موجود تھا. یشوع نے کہا ایسا مت کہو، ہم بھی وہاں پر موجود ہیں. یہ وہ 2 شخص تھے جو اس دنیا کے ہم شکل نہیں بنے. وہ باقی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جو دنیاوی لوگوں کی زبان بولتے ہیں، لیکن ان 2 لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے دنیا کا ہم شکل نہیں بننا. ہم دیکھیں گے دوسرا تواریخ اور اس کی 15واں باب. اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو. جب خوف آپ کی زندگی میں ہو، جب آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں،
پھر بھی آپ خداوند میں قائم رہے. دوسرا تواریخ 15 باب اور اس کی 5ویں آیت. اور ان دنوں میں اسے جو باہر جاتا تھا اور اسے جو اندر آتا تھا متعلق چین نہ تھا، بلکہ ممالک کے سب باشندوں پر بڑی اذیتیں تھیں، کیونکہ قوم کے مقابلہ میں قوم اور شہر کے مقابلہ میں شہر، قوم کے مقابلہ میں قوم اور شہر کے مقابلہ میں شہر پس گئے، کیونکہ خدا نے ان کو ہر طرح مصیبت سے تنگ کیا. تمام مصیبتیں یہ حالات ہیں، ویسے حالات تھے. اور جو لوگ اپنے آپ کو اس دنیا کے ہم شکل نہیں بناتے، آگے دیکھیں 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن تم مضبوط بنو. یہ وہ راز کی بات ہے کہ تم مضبوط بنو اور تمہارے ہاتھ ڈھیلے نہ ہونے پائے، تمہارے ہاتھ ڈھیلے نہ ہونے پائے، کیونکہ تمہارے کام کا اجر ملے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ سب کہیں آمین. یہ وہ وقت ہے جب غیر مفیوضیت یہاں پہ، جہاں خوف یہاں پر ہے، ہم پھر بھی خداوند کی خدمت کریں گے. میں کہتا ہوں کوئی یہاں پر ہے کہ میں خداوند کی خدمت کروں گا؟ کوئی کہے کہ میں خداوند کی خدمت کروں گا. اب اگر آپ نے اپنا نام اس رجسٹر سے باہر نکال دیا جو خداوند کی خدمت کا ہے، تو جلدی اس کو واپس وہاں پر رجسٹرڈ کریں اور اس کو ٹاپ پر لائیں کہ میں خداوند کی خدمت کروں گا. آپ اپنے تمام خوف کو دور کریں، اور آپ کے آنسوؤں کو اور آپ کے خوف کو خداوند نے دور کر دیا ہے کہ اور خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، اور مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ مجھے بحال کرتا ہے. اور بے شک میں موت کے سایہ کی وادیوں سے گزروں، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرا عصا میرے ساتھ ہے. تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، اور تو میرے سر پر تو تیل ملتا ہے، اور میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، اور رحمت اور بھلائی عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا ہمیشہ ہمیشہ. اور سب کہیں آمین. اور جب غیر محفوظیت وہاں پر ہو، اور جب میں دنیا سے مفاہمت اور ہم آہنگی نہیں دکھاؤں گا. اور دیکھیں 9ویں آیت میں آگے جو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، 9ویں آیت میں دوسرا تواریخ 15 باب دوسرا تواریخ 15 باب اور اس کی 9ویں آیت. اور اس نے سارے یہودا اور بنیامین کو اور اس لوگوں کو جو افرائیم اور منسی سے شمعون میں سے ان کے درمیان بدوباش کرتے تھے اکٹھا کیا، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے، تو وہ اسرائیل میں بکثرت اس کے پاس چلے آئے. اور وہ آسا کی سلطنت کے 15ویں برس کے تیسرے مہینے میں یروشلم میں جمع ہوئے، اور انہوں نے اسی وقت اس لوٹ میں سے جو وہ لائے تھے خداوند کے حضور 700 بیل اور 7000 بیڑیں گزاری، اور وہ اس عہد میں شامل ہو گئے تاکہ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا باپ دادا کے خدا کے طالب ہوں، پورے دل کے ساتھ اور پوری اپنے جان کے ساتھ. دیکھیں 19ویں باب میں اس کا نتیجہ کیا لکھا. 19ویں باب میں دیکھیں گے آسا کی سلطنت کے 35ویں سال تک کوئی جنگ نہ ہوئی. آپ دیکھیں جب آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، جب آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ میں نے اس دنیا کا ہم شکل نہیں بننا اور اس دنیا کا خوف اپنے دل میں نہیں لانا، اور جب بیماری آپ کی زندگی میں آئے، جب کوئی رات ڈرانے خواب ہے، جب بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، اور جب بیماری آتی ہے تو دنیا کیسے سوچتی ہے؟ دنیا کیا کہتی ہے؟ اور یہ بیماری مجھ پر آ گئی ہے، دیکھا وہ فلاں جو آدمی ہے وہ اسی بیماری سے مرا تھا. وہ خوف پیدا کرتے ہیں. آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ اپنے آپ میں ایمان پیدا کر رہے ہیں یا خوف. میں اس عورت کو جانتا ہوں. وہ عورت وہ پریگننٹ تھی. ہم سب دعا کر رہے تھے آخرکار یہ ہو گیا. اور جو بیماری جو ہے
آپ لوگ جو ہیں اس بیماریوں کو، ان پریشانیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. وہ بڑھا چڑھا کر ابلیس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتے ہیں، اور پھر لوگ جو ہے برگشتہ ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف بیٹھ جاتا ہے. یہ جب ایسی باتیں جب کلیسیا میں آ جاتی ہیں، اور جب کلیسیا میں جب یہ چیزیں آتی ہیں اور جب ان کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو اور اب آپ خداوند خدا کے حضور آتے ہیں، خداوند خدا کے آمنا سامنا ہوتے ہیں. جب آپ خداوند کے سامنے ہیں اور تمام بیماریاں چلی جائیں گی. جیسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور خداوند آپ کی زندگی میں معجزے کرے گا اور تمام بیماریاں آپ کی زندگی میں سے چلی جائیں گی یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے. دنیا کی ہم شکل بننا جو ہے وہ کہتے ہیں آپ ایسا نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں، آپ وہاں نہ جائیں. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ مر جائیں گے. اگر آپ ٹیکسی میں یا بس میں مر گئے تو آپ کوئی کہے گا ڈیپر لائف کی عورت تو دیکھو یہ یہاں پر مر گئی ہے. یہ دنیا ہے. آپ نے دنیا کی ہم شکل نہیں بننا. میں نہیں مروں گا، میں نہیں مروں گا، میں زندہ رہوں گا، اور میں خدا کے عجائب کو ظاہر کروں گا، اور اس دنیا کا ہم شکل نہیں کروں گا. آپ اپنے ذہن کو تبدیل کریں، آپ اپنے ذہن کو تبدیل کریں، اپنی سوچ کو تبدیل کریں. آپ اب بھی زندہ ہیں، آپ زندہ رہیں گے. دیکھیں دوسرا سلاطین اس کا 20واں باب، اور ہم اس کی پہلی آیت کو پڑھیں گے. دوسرا سلاطین 20واں باب اور اس کی پہلی آیت. انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا. تب یسایہ نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچے گا نہیں. تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے دعا کی. آپ نے بھی آج دعا کرنی ہے، اور تمام رونے والے آج رونا بند کریں گے، اور بڑبڑاہٹ بند کریں گے، اور تمام دنیاوی کام بند کریں گے. تمام خوف کو اپنی زندگی سے نکالیں گے کہ میں کل مر جاؤں گا. نہیں، یہ وہ وقت نہیں ہے. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس جگہ پر مریں گے. آپ تمام خداوند کی بادشاہی کو، کوئی چیز آپ کو خداوند کی بادشاہی سے دور نہ کرے. آپ نے خداوند کی بادشاہی کو کھونا نہیں ہے. اور آپ اپنی زندگی اور اپنے مقام کو حاصل کریں گے. تمام ابلیس کے خوفوں کو دور کریں گے جو آپ کی زندگی، جو خداوند سے آپ کو دور کرتا ہے. آپ خداوند کے حضور آئیں گے اختیار کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اور آپ کھڑے ہو کر خداوند سے کہیں گے، خداوند کی خدمت کریں گے، اور تمام بیماری کے، پریشانی کے لباس کو اتار پر کر پھینکیں گے، اور خداوند کی برکت کے اور خداوند کی خوشی کے اور مسرت کا لباس پہنیں گے. آپ نہیں مریں گے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے. اور اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف پھیرا اور خداوند سے دعا کی، اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے. اور حزقیہ زار زار رویا. اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خدا کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس سے کہا، آج خداوند کا کلام مجھ پر بھی آپ کے لیے آیا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ خداوند آپ کی قوت آپ کے لیے ہے، اختیار خداوند آپ کو دیتا ہے. اور تمام لوگ جو خداوند کی خدمت کو چھوڑ چکے ہیں، آج میں ان کو اس دنیاوی شکل کو مسترد کرتے ہیں. خداوند کے حضور نئی قوت، نئی طاقت کے ساتھ آپ خداوند کے حضور سے آئیں گے، نئی مخصوصیت کے ساتھ خداوند کے ساتھ آئیں گے. تمام دنیا کے ساتھ ملاپ جو یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے میں مسترد کرتا ہوں. میں خداوند کی خدمت کروں گا، میں خداوند کی خدمت کروں گا، اور تمام خداوند کی خدمت کے جو چیزیں تھی ان کو میں دوبارہ اٹھاؤں گا. آج میں دوبارہ ان کو حاصل کروں گا. آج آپ خداوند کی خدمت کریں گے اور میں واپس آ کر یہاں پر تمہاری گواہی کو سنوں گا. آپ اپنے خاندان میں مسرت میں حاصل کریں.
اور خداوند کے حضور خوشی مسائے، تمام چیزیں خداوند کے حضور واپس لائے اور خداوند کی خدمت میں جڑ جائے. خز کیا اور یسایہ واپس آیا اور اس نے اور خداوند نے اس سے کہا لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ دادا کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سن لی ہے اور میں نے تیری دعا کو سن لیا ہے. میں نے تیرے آنسوؤں کو میں نے آنسو دیکھے، دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تو خدا کے گھر میں جائے گا اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندے داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا. آپ نجات پاؤ گے، تم شفا پاؤ گے، تم آزاد کیے جاؤ گے اور جو سب کچھ جو آپ نے اپنے آپ کو جو اس دنیا کے بندھنوں سے باندھا ہوا تھا وہ توڑ دیے جائیں گے اور تمام زنجیریں توڑی جائیں گی. خداوند کا کام آپ کے ساتھ نئی قوت کے ساتھ آئے گا، نئی طاقت کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئے امید کے ساتھ. اور جہاں آپ ہو میرے بھائیوں، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند کی رحمت کے ساتھ اپنے آپ کو خداوند کے حضور قربان کرو، پاک اور جو خداوند کو پسندیدہ ہے، اور یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، اس دنیا سے اپنے آپ کو علیحدہ کرو، دنیا کو اپنے آپ سے بہت دور کرو. آپ ایک مختلف ذہن، مختلف جذبہ آپ بناؤ اور پھر خداوند آپ کو قبول کرے گا اور پھر تم کو برکت دے گا اور تم پر رحم ہوگا اور خداوند کی حمایت، آسمان کی حمایت آپ کی زندگیوں پر آئے گی اور خداوند تم کو اور زیادہ برکت دے گا اور تم فتح حاصل کرو گے. اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو اور بیوی، شوہر اور اولاد جو ہے اور شوہر جو ہیں وہ خداوند کے حضور آئیں گے اور خداوند اپنی خدمت کو آپ کے ہاتھوں سے کامیاب کرے گے. میں آج کامیاب لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، آج خوش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، خداوند کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. کہاں ہے وہ؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، کہاں ہو تم؟ آج فاتح لوگوں کی طرح خداوند کے حضور کھڑے اور دنیا کے فاتح لوگوں کی طرح، دیووں کی طرح کھڑے ہو جائیں اور خداوند سے کہیں خداوند میں واپس آ گیا ہوں اور میں آج ایک بار پھر تیرے حضور آیا ہوں. میں تو یہ خدمت کروں گا، میں خداوند کی خدمت کروں گا، میں خداوند کی خدمت آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ جہاں کہیں میری آواز کو سن رہے ہیں، اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ جوڑیں اور کہیں میں خداوند کی خدمت کروں گا. آج خداوند کی خدمت کا دن ہے، یہ خداوند کی خدمت کا عرصہ ہے اور تمام سب کچھ خداوند کے حضور لے کے آئے جن کو آپ نے چھوڑ دیا ہوا تھا اور کہیں کہ میں خداوند کی خدمت کروں. اور آج آپ اسی دن کے لیے بنائے گئے تھے، اسی دن یہی آپ کا وہ دن ہے جس کے لیے آپ کو تخلیق کیا گیا تھا اور آپ خداوند کی بادشاہی میں پیدا ہوتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے اور خداوند کے حضور قربانی کو چڑھائیں، اپنی قربانی کو خداوند کے حضور لے کر آئیں اور خداوند سے، اور جو خداوند کو پسند ہے، خداوند آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے. تمام اپنی زندگی کی ان چیزوں کو چھوڑ کر خداوند کی طرف مڑیں اور خداوند کی خدمت کریں، خداوند کی خدمت کریں، اپنے آپ کو خداوند خدا کے ساتھ جوڑیں، اپنے آپ کو مخصوص کریں خداوند خدا کے لیے اور خدمت کے سامنے آئے، خداوند کی خدمت کریں، سست نہ ہوں اور غیر حاضر نہ ہوں اور اپنے آپ کو باہر نہ نکالیں. خداوند کی خدمت سے کھڑے ہو جائیں اور خداوند کی خدمت کریں، اٹھیں اور خداوند کے کلام سنائیں، اٹھیں اور خداوند کے حضور دعا کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں، اس کے حضور اپنے آپ کو نظر کریں اور پہلے والی ہی جذبہ آپ کے اندر دوبارہ واپس آئے اور پرانی آگ آپ کے اندر واپس آئے اور وہی پرانی وقفیت آپ کے اندر دوبارہ آئے، وہ پرانی مخصوصیت آپ کے اندر واپس آئے. کوئی مفاہمت نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی بڑبڑاہٹ نہیں،
اور کوئی کمزوری نہیں، کوئی برگشتگی نہیں، کوئی خوف نہ ہو، کوئی غیر محفوظیت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ، کوئی گھبراہٹ نہ ہو۔ ہم فاتحوں سے بڑھ کر ہیں۔ ہم اس قابل ہیں، ہم اس قابل ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اور خداوند کی روشنی پھیلائیں۔ کوئی دیو آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، کوئی دشمن آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تمام غربت کو مسترد کیا جاتا ہے، بیماریوں کو مسترد کیا جاتا ہے، تمام افلاس کو مسترد کیا جاتا ہے، ہچکچاہٹ کو اور ندامت کو مسترد کیا جاتا ہے۔ خداوند آپ کی طرف ہے، وہ آپ کے دل کو جانتا ہے، وہ تمام آپ کے ان دنوں کو معاف کرتا ہے جب آپ اس کے حضور غیر امید تھے۔ وہ آپ کو نیا جذبہ دیتا ہے، وہ آپ اپنے آپ کو خداوند کے حضور نظر کریں، اپنے دل کو، اپنی قابلیت کو، اپنی زندگی کو، اپنی خدمت کو خداوند کے حضور وقف کریں، اس کے حضور نظر کریں۔ خداوند کہتا ہے خوش آمدید، میں تمہیں قبول کرتا ہوں۔ آسمان کہتا ہے خوش آمدید، دوبارہ خداوند کی خدمت شروع کرو۔ اور فرشتے جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں، وہ آپ کے خاندان میں آتے ہیں، اور خداوند کی طرف سے جواب آپ کی زندگی میں آتا ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب آتا ہے۔ خداوند کو اپنی وقفیت دکھاؤ، اور جب تم مشکل میں اور مصیبت میں ہو تو گیت گاؤ، آگے کو پریشان نہیں ہونا، دکھی نہیں ہونا۔ یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ میں ہم دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند کی قوی فوج اور اس دنیا کے فاتحوں اس دنیا کے، اور جو خداوند کی خدمت کرنے والے ہیں، کسی بھی پریشانی ہے، خداوند کی رحمت تمہاری زندگیوں پر آئے، اور خداوند کی برکات، آسمان کی برکات تمہاری زندگیوں میں، اور وہ تم پر ہو، اور تمام دکھ اور پریشانیاں تمہاری زندگی سے دور ہو جائیں، اور تمہارے پر نئی قوت ہو اور نیا جذبہ کہ تم خداوند کی خدمت کرو گے۔ میں تم میں سے کسی سے بول رہا ہوں، کہاں ہو تم؟ میں آج تمہارے فاتح مند چہرے دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم فاتحوں سے بڑھ کر ہو، میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری زندگیوں پر خداوند کا جواب آ رہا ہے، اور خداوند آج تمہاری زندگیوں میں نیا دن اور خوشی آ رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری اس آج حمایت کے لیے جو تو نے آج ہمیں بخشی ہے، جو تو نے ہمیں معاف کیا، اور تیرے رحم کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے آج اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو قبول کیا ہے، یہ تیرے خادم ہیں، یہ تیری خدمت کرنے والے۔ میں دعا کرتا ہوں اے خداوند خدا، جو ان کی زندگی کی تمام گزشتہ جو بڑبڑاہٹ کو، گزشتہ گناہوں کو یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے معاف کر۔ اور جب ہمارے گھٹنے کمزور تھے، جب آنسو ہمارے چہرے سے نیچے گر رہے تھے، اور اس وقت جب ہم جو ہے اس دنیا کے مالک کی آواز کو سنتے تھے، جب ہمارے ہاتھ کمزور تھے، جب ہم تیری خدمت سے دور ہو چکے تھے، ہم خداوند دعا کرتے ہیں تو ہمارے ماضی کو معاف کر یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ اس وقت جب ہم شکایت کرتے تھے، جب ہم بڑبڑاتے تھے، جب ہم ڈرتے تھے، جب ہم گھبراتے تھے، اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں
ہماری زندگی میں نیا، ہر ایک کی زندگی میں نیا دن آئے، ہر ایک نیا ایرا ان کی زندگی میں آئے، ایک نئی قوت ان کی، ایک ایک کر کے تمام بہنوں کو، بھائیوں کو تو ان کے دلوں کو چھو۔ ہم تیرے مذبح پر اپنے آپ کو ایک بار پھر لے کے آئے، اور تو جو تیری آسمان کی جتنی نعمتیں ہیں تو انہیں بخش، وہ تیری خدمت کرنا چاہتے، تو ہماری زندگیوں میں بخش، تو ہماری خدمت میں ہمیں بخش، ہمیں تو ان سب کو قوت بخش، اور تو اپنے وسائل ان کو بخش۔ اور پیارے خداوند، جو جتنا کچھ اس دنیا میں جو انہوں نے جو کھو دیا تھا، وہ تو انہیں واپس مہیا کر یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ یہ وہ روح جو اس دنیا کو، جو اس دنیا کی روح ہے، ان کی دنیا سے، جو ان کی زندگی سے دور کر، اور تمام ابلیس کے کام ان کی زندگی سے دور کیے جائے، اور انہیں فتح مند زندگی بخش، اور ان کو غالب آنے والا روح بخش، اور انہیں فاتح روح بخش۔ اے خداوند، ہم دعا کرتے ہیں ہماری زندگیوں میں دیکھ جو ہمیں چاہیے، جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اے پیارے خداوند، جن کی جو تو ہماری زندگیوں میں ضروری سمجھتا ہے، وہ ہمیں مہیا کر۔ میں تمام بیماریوں کو حکم دیتا ہوں کہ یہ خدا کا مقدس ہے، یہ بہن اور یہ بھائی، یہ خدا کے بیٹے اور یہ بیٹیاں، تیرا کوئی حق نہیں کہ تو انہیں چھو سکے۔ اے بیماری، میں تجھے حکم دیتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے دور ہو جا، اور تمام بیماریاں جو لا علاج ہیں، میں یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے حکم دیتا ہوں۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں تو تمام لوگوں کو چھو، اور تمام بہنوں کو، تمام بھائیوں کو چھو، اور تمام پر خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے شفا آئے۔ انہیں وہ کلوری کی روح، فاتح روح ہر ایک زندگی پر اب بھی آئے۔ تمام مصیبتوں کو میں حکم دیتا ہوں کہ خداوند کے لوگوں سے دور ہو جائے۔ تمام اٹیک کو میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں، دور ہو جا۔ غربت، میں تجھے حکم دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے۔ افلاس، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ یہاں سے خداوند کے لوگوں سے دور ہو جا۔ اے خداوند، تو انہیں برکت دے۔ اے خداوند، تو انہیں، جن کے پاس نوکری نہیں ان کو نوکری دے، جن کے پاس نوکری ہے انہیں تنخواہ نہیں دی گی خداوند، میں جن کو تنخواہ نہیں ملی، میں خداوند کے نام سے کہتا ہوں کہ تیرے آسمان کے دریچے کھلیں اور ان کو مہیا کر۔ جن کی شادی نہیں اب تک ہوئی، اے خداوند ان کو زندگی کے ساتھی بخش۔ یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہم دعا کریں اس کے لیے۔ اور جو ان کے جو ہڈی کی ہڈی اور روح کی روح ان کو ملے خداوند یسوع مسیح، جسم کا جسم، ہڈی اور جو جس کی ہڈی ہے، جس کا جسم ہے، وہ ان کو ملے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ اور جن کے گھر میں اولاد نہیں ان کو معجزاتی طور پر اولاد ملے۔ ہم تمام بانجپن کو مسترد کرتے ہیں، اور خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ان کو معجزاتی اولاد بخش یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ کہیں پر بھی جو ناگہان موت کا خوف ہے خداوند ان کی زندگیوں سے، اے خوف، میں تجھے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے حکم دیتا ہوں، دور ہو جا۔ میرے بھائیو، آپ زندہ رہو گے، آپ مرو گے نہیں۔ اے میری بہن، آپ زندہ رہو گے، آپ مرو گی نہیں۔ بہت سال آپ کی زندگی میں شامل کیے جائیں گے، اور سال آپ کی زندگی میں شامل۔ اے پیارے خداوند، تو اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کر، اور تاکہ وہ جانیں، تاکہ وہ قوت کے ساتھ تیرے کلام کو سنائے، اور وہ تیرے حضور گیت گائیں، اور وہ جہاں کہیں بھی رہے۔ میں خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے آسمان کی برکات تیرے لوگوں پر، ان کی خدمت پر آئیں یسوع مسیح کے نام، اور وہ خداوند کے حضور خوش اور خرم رہیں، اور پھر وہ تیرے لوگ تیری خدمت کریں، اور پھر وہ تیری خدمت کریں میرے بہنوں اور بھائیوں، اور میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، اور آپ خداوند کی خدمت کریں گے، آپ فیل نہیں ہو اور آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ اور خداوند کی بہت ساری برکتیں جو ہیں، بکثرت خدا کی برکتیں آپ کی زندگی میں ہیں، اور خداوند کا رحم اور خداوند کی
खुशी, खुदावंत की खुशनुदी आपकी जिंदगियों में आए। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया है। यीशु मसीह के नाम के वसीला से हम ये दुआ करते हैं,